अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइस आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस आज हम अपने एक नए नावल का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है औरत ज़ात। गाइस इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि इसमें एक लड़की की स्टोरी है जिसके साथ कुछ लोग ज़्यादती करते हैं, कुछ गुंडे ज़्यादती करते हैं। तो वो अपने साथ हुए जुल्म को कैसे निपटाती है, कैसे उनसे बदला लेती है और उसके बाद वो अपने जैसी कई लड़कियों का सहारा कैसे बनती है। तो गाइस चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। आसमान पर चांद रोशन था जिसकी किरणें ठाठे मारते हुए दरिया की लहरों पर मचल रही थीं। दूर तक दरिया किनारे मलजगा अंधेरा था। घास फूस, सरकंडे, झाड़ियाँ और दरख्तों पर पड़ती हुई चांदनी ने माहौल को पुरअसरार बना दिया था। एक जगह दरिया किनारे से ज़रा हटकर थोड़े से फासले पर मौजूद सरदार मट्ठन खान का डेरा था, जिस पर लगी हुई सर्च लाइट्स सारी रात रोशन रहती। डेरे पर मौजूद बर्जियों में गार्ड बैठे रहते। वो हयलों की तरह दिखाई देने वाले गार्ड उन सरकंडों, दरख्तों और झाड़ियों की निगरानी करते रहते। जहाँ तक रोशनी पड़ती थी वैसे भी इस पूरे इलाके में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस डेरे की तरफ निगाह उठाकर भी देख सके, क्योंकि सरदार मट्ठन खान का ये डेरा दहशत की इलामत था, जहाँ हर वक्त मुजरमों और इश्तिहारियों का आना जाना लगा रहता था। दरिया किनारे ये किनारा डेरे की पुश्त पर पड़ता था। डेरे की पुश्त से दरिया तक फैला हुआ रेतली ज़मीन भी इस डेरे का हिस्सा समझी जाती थी। वो इसी हिस्से को महफूज भी ख्याल करते थे, लेकिन उनकी निगरानी इस तरफ इतनी ही थी जितनी वो दूसरी तरफ रखते। इस इलाके में दहशत की इलामत सरदार मट्ठन खान का आम आवाम पर तो खौफ था ही, पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी उस पर हाथ डालने से कतराती थी। वो इस इलाके का एमएनए था और पूरे इलाके में अपना असर व रसूख रखता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी हिफाजत से गाफिल था। इसकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई आ सकता था और ना कोई जा सकता था। ख़तरनाक मुजरिमों और इश्तिहारियों के अलावा उसके अपने बंदे भी वहाँ मौजूद रहते थे। उसे मुख्तलिफ़ नस्ल के ख़तरनाक कुत्ते पालने का भी शौक़ था, जो वहाँ के सबसे बड़ी सिक्योरिटी थे। वो इंसानों पर कम और कुत्तों पर ज़्यादा भरोसा करता था। रात के इस वक्त चांदनी भरे माहौल और डेरे से छिनकर आने वाली इस मलजगी रोशनी में दरिया किनारे लकड़ियों की आग रोशन थी, जिसके इर्द गिर्द वो चारों लड़के कुछ देर पहले ही आकर बैठे थे। इनके हाथों में जाम थे। आग के शोलों से उठने वाली रोशनी में उनके चेहरे वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। वो दरिया किनारे रेत पर बैठे हुए थे और साथ में दरिया ठाठे मारता हुआ बह रहा था। उनके पास शराब की बोतलें और खाने की चीज़ों से भरी प्लेटें पड़ी हुई थीं। अभी वो पूरी तरह मौज में नहीं थे, उन पर नशा तारी नहीं हुआ था। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, कभी गलीज़ गालियाँ और कभी गुस्से में औल फोल बकने लगते। उन्हीं में सरदार मट्ठन खान का बेटा फरहान खान भी था। बाकी तीनों उसके दोस्त थे जो डेरे पर अय्याशी करने आए हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनसे थोड़े ही फासले पर मौत घाट लगाए बैठी है। ठाठे मारते हुए दरिया, दहशत की अलामत, इस डेरे और नशे में धुत इन लड़कों से काफ़ी फासले पर वो अंधेरे में सरकंडों के दरमियान दुबकी हुई बैठी थी। वो बड़े मुहतात अंदाज से कुछ फासले पर मौजूद लड़कों पर नज़र जमाए हुए थी। उसने टाइट जीन्स और टी शर्ट पर स्लीवलेस अपर नुमा जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी जेबों में 2 पिस्टल और पुश्त पर गन के अलावा काफ़ी कुछ भरा हुआ था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन जिस्म की साथ लग रही थी कि वो दराज कद नौजवान लड़की है। इसने अपने बाल पोनी में बांधे हुए थे जो इसकी टोपी में से झलक रहे थे। वो चंद लम्हे वहीं दुबकी हुई सामने देखती रही, फिर धीमे धीमे सिरकते हुए आगे बढ़ती चली गई। चंद मीटर फासला तय करने के बाद वो एक झाड़ी की ओर में दुबक कर पंजों के बल बैठ गई। इसका अंदाज ऐसा था जैसे बिल्ली अपना शिकार झपटने से पहले शस्त बांधती है। जैसे वो बैठी हुई थी
وہاں سے بہتے ہوئے دریا کا کنارہ تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ جھاڑی میں چند لمحے دبکی رہی، اسے ایک خاص وقت کا انتظار تھا۔ وہ خان فرحان کو پہچان چکی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور ملجگے اندھیرے میں چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی عیاش باپ کا بگڑا ہوا بیٹا وہی اس کا اصل ٹارگٹ تھا۔ باقی تینوں اس کے وہ دوست تھے جن کی ضرورت ہر امیر زادے کو ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے، عیاشی اور تحفظ کے عوض اس کی خدمت میں لگے رہے۔ وہ تینوں بھی معمولی گھر کے نہیں تھے۔ فہد ایک سرکاری آفیسر کا بیٹا تھا۔ ریاض اور بابر شہر کے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں کا تعلق کالج سے شروع ہوا تھا۔ خان فرحان کو اپنے ارد گرد وفاداروں کی ضرورت تھی اور ان تینوں کو ایک مضبوط سہارا۔ یوں یہ گروپ کالج میں دہشت کی علامت بن گیا، جس کی شہرت کالج کی چار دیواری سے نکلی اور شہر بھر میں پھیل گئی۔ غنڈہ گردی سے شروع ہونے والا کھیل ایک گروہ بن گیا جو دن بدن پورے علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کے ساتھ ساتھ ہر آمدنی والی جگہ پر قبضہ جمانے میں لگ گیا۔ خان فرحان کو اپنے باپ مٹھن خان کی پوری حمایت ہی نہیں، عشیر و داد بھی حاصل تھی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ڈیرے کی پچھلی طرف کا گیٹ کھلا اور اس میں سے دو آدمی نکلے۔ انہوں نے ایک نازک سی لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی ان دونوں آدمیوں سے جنگل میں ماہی بیاب کی مانند تڑپ رہی تھی۔ اس کے بدن پر بہت مختصر لباس تھا۔ ان دو آدمیوں نے وہ لڑکی ان چاروں لڑکوں کے پاس یوں پھینکی جیسے کتوں کے آگے راغب پھینکا جاتا ہے۔ وہ آدمی لڑکی کو وہیں چھوڑ کر پلٹ گئے۔ سہمی ہوئی لڑکی ان چاروں کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی تھی جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ وہ چاروں لڑکے اس نوجوان لڑکی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے جھپٹنے سے پہلے کتے اپنے دانت کچکچاتے ہیں۔ اس کے سامنے کا منظر واضح تھا۔ اس کے منظر کو دیکھنے کے لیے اس نے بڑا جان لیوا انتظار کیا تھا۔ اس نے یہ ڈیرا اچھی طرح دیکھا ہوا تھا۔ وہ 1 سال پہلے اسی ڈیرے پر آئی تھی۔ اس رات وہاں جو کچھ بھی ہوا، اسے واقعی نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنے کی تڑپ میں 1 سال سے زیادہ کا وقت گزار چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اس تڑپتی ہوئی لڑکی پر پڑی، اس کا دوران خون تیز ہو گیا تھا۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا، لیکن وہ پھر بھی دانت پر دانت جمائے خود پر جبر کیے بیٹھی رہی۔ اسے خود پر قابو پاتے ہوئے پسینہ آ گیا تھا۔ حالانکہ اکتوبر میں رات کے دوسرے پہر کھلی جگہ میں کافی خنکی ہوتی، مگر اس کی کمپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گئی تھی۔ یہ لڑکی آج ہی شہر سے اغوا ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ اسے اپنی عیاشی کے لیے اس ڈیرے پر لے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 برس پہلے ایسا ہی کچھ اس کے سامنے تھا۔ وہ ظالم رات اس کے سامنے لہرا گئی تھی جس نے اس کی زندگیاں بدل کر رکھ دی تھی۔ یہ اسی سیاہ رات کا دیا ہوا انتقام تھا کہ وہ ان چاروں کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک اکیلی آ پہنچی تھی۔ یہ دیوانگی تھی یا اس کے اندر کی درندگی، اسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی، لیکن گردش کرتے ہوئے خون سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ وہ ایک خاص وقت کے انتظار میں تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نشانہ اسی وقت لگایا جاتا ہے جب شکار نشانے پر ہو۔ اسے انتظار کرنا تھا۔ وہ خود پر جبر کیے وہاں دبکی ہوئی سامنے دیکھتی رہی، جہاں کا منظر اس کے اندر کی درندگی کو مزید بڑھاوا دے رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سے کھول رہی تھی۔ اس وقت وہی خان فرحان اس کے نشانے پر تھا۔ وہ چاہتی تو اسے مار سکتی تھی، بس ٹریگر کو انگلی کا اشارہ درکار تھا۔ اسے اپنے نشانے پر بھی پورا اعتماد تھا، مگر وہ اسے یوں ہی مارنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے 1 برس کانٹوں پر لوٹ کر اسی حسرت میں گزارا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ اس نے دیکھا خان فرحان اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے میں کانچ کا گلاس تھا۔ وہ لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ بوتل سے گلاس میں شراب ڈالو، مگر لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی خان فرحان نے ایک زناٹے کا تھپڑ اس لڑکی کی گال پر مارا۔ لڑکی گھوم کر ریت پر جا گری۔ تبھی اس کے تینوں ساتھی کہکا لگا کر ہنس دیے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا اور کانپتی ہوئی لڑکی کو اٹھایا۔ اس بار اس نے لڑکی کو گلاس نہیں تھمایا، بلکہ بوتل سے شراب اس پر انڈیلنے لگا۔ بوتل خالی کر چکا تو دوسری اٹھا لی۔ ارے ٹھہر، اس کے کپڑوں کو کیوں بھگو رہا ہے؟ اس کا بدن بھگونا یار، ایک دوست نے انتہائی شوقیانہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔
ارے صبر کر، کون سا شراب ختم ہو رہی ہے، خان فرحان نے ہتک امیز انداز میں کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زور کا جھٹکا دیا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپانا چاہا تو خان فرحان نے اس لڑکی کے گال پر زور سے تھپڑ مارا اور کھینچ کر پھینک دیا۔ وہ لڑکی منتیں کرنے لگی، گھٹے گھٹے انداز میں واویلا کرتے ہوئے واسطے دے رہی تھی، لیکن خان فرحان نے اس کی نہیں سنی۔ اس نے پھر لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھٹی ہوئی قمیض کو کھینچا تو پھٹ کر تار تار ہو گئی۔ لڑکی کا سینہ عیاں ہو گیا تو اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ تبھی ایک قہقہ لگا۔ اس کا دوست فہد اٹھا اور لڑکی کی شلوار پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ شلوار اتارنا چاہتا تھا، وہ لڑکی ریت پر جا گری۔ وہ بوتل سے شراب اس پر انڈھیلنے لگا۔ باقی دونوں بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، وہ بھی تیزی سے آگے بڑھے اور اس لڑکی کو جھنجھوڑنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جس کے انتظار میں وہ شست لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل تیزی سے آگے بڑھی۔ وہ سرکنڈوں میں یوں تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے کوئی چیتا اپنی نگاہ شکار پر رکھے بڑھتا چلا جائے۔ جب وہ چاروں اس سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رہ گئے تو اس نے انتہائی سرعت کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے قریب جا کر چھلانگ لگائی اور خان فرحان کو جھپٹ لیا۔ وہ اسے لیتے ہوئے ریت پر جا گری۔ چند لمحے کے بعد خان فرحان کو اس افادہ کا پتہ ہی نہ چلا۔ جیسے ہی دونوں ریت پر گرے، اسی دوران اس نے خان فرحان کے سر پر پوری قوت سے پسٹل کا دستہ مارا تھا۔ وہ بوکھلا گیا اور اس کے منہ سے مغلظات نکلنے لگے۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر پسٹل اس کی ٹانگوں کے درمیان میں رکھا اور ٹریگر وہاں سے دبا دیا۔ ہلکی سی ٹھپ کی آواز آئی، لیکن خان فرحان کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی۔ اس نے خان فرحان کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ ہونکوں کی طرح کھڑے تینوں لڑکوں کو دیکھا، پھر بغیر کسی تردد کے ان پر فائر کرنے لگی۔ ان تینوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ ہو چکے تھے۔ وہ لہرا کر ایک بعد ایک کر کے گرتے چلے گئے۔ تبھی اس نے اونچی آواز میں تیزی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، کپڑے پہنو، جلدی۔ ساکت پڑی لڑکی میں جیسے جان آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی شلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جس وقت وہ لڑکی سے کہہ رہی تھی اسی دوران وہ خان فرحان تک جا پہنچی تھی۔ اس نے وہاں پڑی شراب کی بوتلیں اٹھائیں اور انہیں خان فرحان پر لے جا کر ایک دوسری میں مار کر توڑ دیا۔ ساری شراب اس پر گر گئی۔ اس نے مزید 2 بوتلیں اٹھائیں، وہ بھی ویسے ہی اس پر توڑ دیں۔ اسی لمحے ڈیرے کی طرف سے فائر ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے خان فرحان کو گھسیٹا اور لا کر جلتی ہوئی آگ پر پھینک دیا۔ لمحے سے بھی کم وقت میں اسے آگ لگ گئی۔ اس کی ہولناک چیخیں کان پھاڑ رہی تھیں۔ اسی وقت ڈیرے کا بڑا گیٹ کھلا اور اس میں سے کتوں کے ساتھ کئی آدمی باہر نکلے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نگاہ چیختے ہوئے خان فرحان کو دیکھا۔ ایک دم سے نفرت پر پھر عود کر آئی۔ وہ اذیت میں تھا مگر زندہ تھا۔ وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، سو اس نے فرحان کے سر پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا۔ پھر ایڑیوں پر گھومی، لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے بھاگی۔ اس کا رخ دریا کی طرف تھا جو اس سے 20 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کتے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے۔ دریا کنارے وہ ایک لمحے سے بھی کم وقت کے لیے رکی، ہاتھ فضا میں اچھالا اور لڑکی سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھپاک کی تیز آواز کے ساتھ اس نے خود کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے سپرد کیا، اسی لمحے ایک ہینڈ گرینیڈ فضا میں اچھلتا ہوا ان لوگوں کے درمیان گرا جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کئی کربناک چیخیں ایک ساتھ فضا میں اتریں۔ اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ اس میں کتنے آدمی اور کتنے کتوں کی آوازیں تھیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ پانی کی تہہ میں گئی تھی، پھر تیزی سے ابھرتی چلی آئی۔ اس دوران اس نے لڑکی کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اس اپنے پیچھے فائرنگ اور تیز باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی چلی جا رہی تھیں کیونکہ وہ انتہائی جان فشانی سے تیرتی چلی جا رہی تھی۔ دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا۔ چاندنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ دوسرا کنارہ کہاں تک ہے۔ وہ کئی بار دریا کے اتنے پارٹ کو تیر کر عبور کر چکی تھی۔ اسے امید تھی کہ دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔
یہی وہ وقت تھا جس میں اگر ڈیرے والے اس کا پیچھا کرتے تو اسے ختم کر سکتے تھے۔ اس کی ساری پلاننگ میں یہی ایک ایسی جگہ تھی جو اس کی کمزوری بن سکتی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھرکھراہٹ ہو رہی ہے۔ اسے خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اسی وقت گھومی تو اس کے قریب ایک خونخوار کتا تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پاتی وہ کتا اس پر جھپٹا۔ اگرچہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکا لیکن اس کا توازن خراب ہو گیا۔ وہ ڈول گئی تو لڑکی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک طرف غوطے کھاتی ہوئی وہ لڑکی تھی اور دوسری طرف کتے نے دوبارہ اس کا کاندھے پر منہ مارا تو گوشت ادھیڑ گیا۔ اس کے منہ سے سسکاریں نکلی لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پسٹل والا ہاتھ بند کیا اور فائر کر دیا۔ کتے کے منہ سے کراہ نکلی جو دور ہوتی ہوئی چلی گئی۔ وہ گھومی تو قریب ہی لڑکی چھپکے مار رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس تک پہنچی اور دوبارہ اسے خود پر سوار کرتے ہوئے اسے انتہائی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا شانہ بری طرح سے متاثر ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کے اپنے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنے بدن کی قوت کو ایک جمع کیا اور تیرنے لگی۔ وہ زیادہ دور تک نہیں جا پائی تھی کہ اسے لگا کہ اس میں قوت ختم ہو رہی ہے۔ اسے پوری طرح احساس رہا تھا کہ اس کے شانے کے درد پوری جسم میں پھیل گیا ہے۔ اس سے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہوش میں تھی یا بے ہوش، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی قوت جواب دینے لگی۔ اسے لگا کہ وہ لڑکی کی سمیت بہہ جائے گی۔ چاندنی میں اسے دوسرا کنارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے لگا اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں اس کے سامنے سے تیز روشنی ابھری۔ وہ لمحہ بھر ہی اور پھر غائب ہو گئی۔ ایک اس کے دشمن کا کوئی بندہ اس تک پہنچ گیا ہے۔ وہ ابھی یہ ہی سوچ رہی تھی کہ اسے لگائی گئی کوئی موٹر بوٹ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ اپنی حواس کھو رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ موٹر بوٹ اس کے قریب آ رہی تھی۔ روشنی پھر لپکی۔ اس نے اپنے حواس کا پوری قوت لگا کر بیدار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی کو چیرتی ہوئی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ گولی، ہمت کرو، میں آ گیا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی اس میں زندگی سرسرانے لگی۔ وہ شعیب کی آواز تھی۔ تب اسے لگا کہ وہ کم از کم ڈوب کر نہیں مرے گی۔ موٹر بوٹ جیسے ہی اس کے قریب آئی وہ تقریباً بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اتنا تو احساس تھا کہ اس پر سے لڑکی کا بوجھ کم ہو گیا ہے، لیکن وہ بوٹ میں کیسی گئی اس کا اسے قطعاً احساس نہیں رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ نجی ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں، تیکھی کمان چتون، چوڑا سا ماتھا، سیاہ گھنے یسوع تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، جن کے درمیان گلابی گال چہرہ دھمک رہا تھا، تیکھا الف ناک، پتلے پتلے سرخ ہونٹ، بھربھرے گال، ہلکے سے خمدار ٹھوڑی، لمبی گردن، بھاری سینے تک کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ وہ دعاؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی شعیب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتا اور پھر اخبار کے صفحات میں گم ہو جاتا۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ اس وقت صبح ظاہر ہونے کو تھی، تبھی شعیب کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ ذرا سی کسمساری رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اس کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا کہ اس کے پپوٹے ہلے اور پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے اس نے اجنبی سے انداز میں ماحول کو دیکھا، پھر شعیب کے چہرے کو دیکھتے ہی ہلکی سی مسکرا دی، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ تبھی شعیب نے اس کے کان کے پاس ہلکی سے کہا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ہوش تو آنا تھا، تم جو میرے پاس ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیمے سے بولی، میڈم نینا صاحبہ، میں وقت پر نہ پہنچتا تو تم بھی اور وہ بیچاری لڑکی بھی دونوں ہی سونے کی طرح دریا برد ہو جاتی۔ اس نے انتہائی طنزیہ لہجے میں غصے بھرے انداز میں کہا تو وہ دھیما سا زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، اوئے نہیں شعیب، سونے نہیں، سونی تو یار کے لیے مری تھی اور میرے یار نے مجھے بچایا، اتنا فرق تو ہے نا، تو ذرا ٹھیک ہو لے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کسی کی بات کیسے نہیں مانتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ تم نے یہ بے وقوفی کرنی ہے اور تمہیں بچانے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ مجھے 2 گاڑیوں اور ایک بوٹ کا بندوبست کرنا پڑا۔ وہ مصنوعی خفگی میں بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر شعیب کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، خدا شاہد ہے شعیب، ایک تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا میں، ورنہ کون ہے میرا؟
اور تیرے ہی مان پر یہ سب کرتی ہوں۔ تو نہیں تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے بچا لو گے۔ اچھا چل یہ جذباتی بلیک میلنگ چھوڑ اور اٹھ سکتی ہے تو اٹھ، کچھ کھا لے، پھر دوا بھی لینی ہے۔ شعیب نے اس موضوع سے توجہ ہٹا کر کہا، ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ، پھر جیسے تم کہو گے۔ آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس نے بیڈ پر اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا، اب بس جلدی سے ہمت پکڑو شعیب، میں نے بس چمکتی روشنی دیکھی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے لہجے میں محبت سمیٹے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارے پلان کا تو پتہ تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم جاؤ گی ضرور۔ میں نے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج تو دیا اور خود سارا بندوبست کر لیا تھا۔ میں تو اسی وقت تمہارے طرف بڑھ آیا تھا جب دوسرے کنارے پر ہینڈ گرینیڈ پھٹا تھا۔ میں تم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ میں تمہیں اور اس لڑکی کو لے کر دوسرے کنارے آ گیا۔ وہ بھی بے ہوش تھی۔ میں نے تم دونوں کو گاڑی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ خدا ڈاکٹر وسیم کا بھلا کرے، میرے ہر آڑے وقت میں کام آیا ہے۔ تمہیں تو آپریشن روم میں بھیج دیا اور اس لڑکی کو ہوش میں دلایا۔ اس لڑکی کو ہمارے بارے تو پتہ نہیں چلا؟ وہ ایک دم سے تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ نہیں، میں نے اس لڑکی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ بس اسے شہر میں ایک جگہ لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر اس کی بات باپ کو فون کر دیا، جو اسی لڑکی نے بتایا تھا۔ شعیب نے سکون سے بتایا۔ کیا کہا تھا؟ وہ تجسس سے بولی۔ یہی کہ کوئی بے ہوشی کی حالت میں اس لڑکی کو چھوڑ گیا ہے۔ وہ سڑک پر پڑی ہے، بہرحال وہ اسے گھر لے گئے ہیں۔ شعیب نے بتایا تو اس نے تیزی سے پوچھا، پولیس اور مٹھن خان کا کرندے ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ کوہرام مچا ہوگا مٹھن خان کے گھر۔ مٹھن خان، یہ کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور بیزاری سے بولا، کوہرام مچا ہے یا نہیں؟ پولیس تلاش کر رہی ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے موجود اپنے کسی دوست سے پوچھ لیں، یا پھر اسے جو تمہارا کوئی عاشق ہو۔ شعیب، بری بات ایسے تو نہ کہو۔ اگر کوئی مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے تو بھلا اس میں کسی عاشق کا قصور؟ میں ہوں ہی ایسی، وہ پیار سے بولی تو شعیب نے ہنستے ہوئے کہا، یار میں کون سا تمہارا عاشق ہوں جو میں کسی سے جیلسی محسوس کروں گا؟ اب تمہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر ہوں، مجھے کیا پتہ؟ اوکے، میں سمجھ گئی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی، لیکن پھر بھی شکر کر زیادہ گہرا زخم نہیں ہے۔ تم محض آج کی رات ہو یہاں پر، سورج نکلنے سے پہلے تم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ گی، اس لیے سو جاؤ، شعیب نے اسے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، وہ ہولے سے بولی۔ اچھا اب کچھ کھا پی لو، پھر میں گھر کا چکر لگا آؤں، جاؤ پھر نکلتے ہیں، شعیب نے کہا تو وہ مزے لینے والے لہجے میں نکاہت سے بولی، تھوڑا اور قریب ہو کر بیٹھنا، اتنی دور کہاں ہو، تیرے پاس ہونے کا احساس تو ہو۔ بس آ گئی ہوش میں اور شروع کر دی یہ بکواس ٹھرکی کہیں کی۔ میں کیا تم سے 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوں؟ اس بار شعیب نے سچ مچ غصے میں کہا اور اٹھ گیا۔ وہ باوجود تکلیف کے ہنس دی، پھر بولی، ہائے تیری یہی نخرے تو مجھے مار دیتے ہیں، جان نکال لیتے ہیں، لاؤ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ شعیب نے اسے جوس دے کر پھل کاٹنے لگا۔ وہ کھا پی چکی تھی تو ذرا سی دیر میں نرس اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے دوا کے ساتھ انجیکشن دیا تو وہ سکون سے پھر لیٹ گئی۔ اس کی نگاہیں شعیب پر جمی ہوئی تھیں۔ شعیب آؤ ادھر میرے پاس لیٹ جاؤ، اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں گھر جا رہا ہوں، صبح ہونے سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اسے خدا حافظ کہہ کر باہر چلا گیا۔ نینا کو پوری امید تھی کہ وہ گھر کا چکر لگا کر آ جائے گا، ایک وہی تو اس کا مخلص دوست تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس وقت وہ کس نازک وقت سے گزر رہا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ مٹن خان کے کتے کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہا ہوگا، صرف وہی نہیں، اس کے سارے گماشتے صرف اسے ہی تلاش کر رہے ہوں۔ اس نے مٹن خان کا بیٹا اس نے انتہائی بے دردی سے مار دیا تھا۔ یہ ایسے لمحات تھے جس میں جتنا محتاط ہوا جاتا اتنا ہی کم تھا۔ نینا کا دماغ میں آگ بھرنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی تو اس نے مٹن خان کا بیٹا ہی مارا ہے، دشمنی تو اب شروع ہوئی ہے جس کا آغاز مٹن خان نے کیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ماضی کے ان راستوں پر جا نکلی جنہوں نے اسے گولی بنا دیا تھا اور جس کی دہشت پورے علاقے میں پھیل گئی ہوئی تھی۔ وہ ماضی میں کھو گئی۔
تو گائز اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. گائز یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا کیونکہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور کچھ یونیک بھی ہے, کچھ پچھلی سٹوریوں سے ملتا جلتا بھی ہے جو آج کل کے ڈراماز وغیرہ چل رہے ہیں. آپ نے ان میں تھوڑی سی ملتی جلتی بھی مے بی کوئی ایسی سٹوری سنی ہو. تو گائز میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور اس میں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی کمی ہے کہ اس کو میں اس طرح لے کے چل سکوں. تو گائز تب تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.